बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह आल इमरान आयत नंबर 16 और 17 अल्लज़ीना याकुलून रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार अस्साबिरीन वस्सादिकीन वलकानितीन वलमुनफ़िकीन वलमुस्तग़फ़िरीन बिलअसहार। तर्जुमा, ये वो लोग हैं जो कहते हैं, ए हमारे रब, यकीनन हम ईमान लाए, तू माफ़ फरमा दे हमारे लिए हमारे गुनाह और बचा ले हमें आग के अजाब से। ये मुसीबतों में सब्र करने वाले हैं और हर हालत में सच बोलने वाले हैं और इबादत में आजिज़ी करने वाले हैं और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाले हैं सहरी के वक्त। तफसीर अल्लज़ीना याकुलूना रब्बना, अल्लाह ताला अपने उन मुत्तकी और परहेजगार बंदों का वस्फ बयान करता है जिनको उसने बेहद हिसाब इनाम देने का वादा फरमाया है। वो लोग कहते हैं, ए हमारे रब, हम यकीनन तुझ पर ईमान ले आए, तेरे रसूलों और तेरी नाजिल करदा किताबों पर भी ईमान लाए। उस ईमान की बरकत से हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और अपने वसी फजल व एहसान से हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा और हमें आग के अजाब से बचा ले। ये लोग इबादत को सरअंजाम देने और मुहर्रमात को तर्क करने में मुशक्कत पर सब्र करने वाले हैं और हर हाल में सच बोलते हैं। अल्लाह ताला की अताअत और फर्मा बरदारी करने वाले हैं और अपने माल को उन तमाम राहों में खर्च करते हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। वो आज़ा व अकारब, मोहताज और ज़रूरतमंदों की हाजात को पूरा करते हैं और सहरी के कुव्वत अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और सहरी के वक्त, ये टाइपिंग मिस्टेक है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। इससे सहरी के वक्त इस्तग़फ़ार की फजीलत ज़ाहिर होती है। कहा जाता है, जब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कहा, क़ाल सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम, तर्जुमा फरमाया, अनकरीब मग़फ़िरत तलब करूँगा तुम्हारे लिए, तो अपनी दुआ को सहरी के वक्त के लिए मौख़र किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब रात का तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह ताला हर रात आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और इरशाद फरमाता है कोई मांगने वाला मैं उसे अता करूं, है कोई दुआ करने वाला उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला उसकी मग़फ़िरत करूं। इस हदीस को सहीहीन और दूसरी बहुत सी हदीस की कुतब में रिवायत किया गया है। हाफिज़ दार कतरी ने इस मौजू पर एक मुस्तकिल किताब लिखी है जिसमें इस हदीस को मुख्तलिफ असनाद से बयान किया है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी वितर रात के इब्तिदाई हिस्से में, कभी दरमियाने और कभी आखिरी हिस्से में पढ़ते थे। फिर आपने वितरों को सहरी के वक्त पढ़ने का मामूल बना लिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहते और अपने गुलाम नाफे से पूछते, क्या सहरी का वक्त हो गया है? जब वो बताते, हाँ सहरी का वक्त हो गया है, तो आप तुलू फजर तक दुआ और इस्तग़फ़ार में मशगूल रहते। हज़रत हातिब फरमाते हैं, मैंने सहरी के वक्त मस्जिद के कोने में एक आदमी को ये कहते हुए सुना, ऐ रब, तूने मुझे हुक्म दिया, मैंने तेरी अताअत की, ये सहरी का वक्त है, मुझे बख्श दे। जब मैंने गौर से देखा तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद थे। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, हमें यह हुक्म था कि जब हम तहज्जुद की नमाज पढ़ें तो आखिर में सहरी के वक्त 70 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ें। सूरह आल इमरान आयत नंबर 18, 19 और 20, 18, 19, 20। शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकातु व उलुल इल्मी काइमम बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लामु व मख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताबा इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम व मन यकफ़ुर बि आयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब फ़इन हाज्जुका फ़क़ुल अस्लमतु वजहिया लिल्लाहि व मन इत्तबअन वकुल्लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मियीना अस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलाग वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। तर्जुमा, शहादत दी अल्लाह ताला ने इस बात की कि बेशक नहीं कोई खुदा सिवाय उसके, और यही गवाही दी फरिश्तों ने और अहले इल्म ने, उन सब ने ये भी गवाही दी कि वो कायम फरमाने वाला है अदल व इंसाफ को, नहीं कोई माबूद सिवाय उसके जो इज़्ज़त वाला हिकमत वाला है। बेशक दीन अल्लाह ताला के नज़दीक सिर्फ इस्लाम ही है और नहीं झगड़ा किया जिनको दी गई थी
کتاب مگر بعد اس کے کہ آ گیا تھا ان کے پاس صحیح علم، اور یہ جھگڑا باہمی حسد کی وجہ سے تھا۔ اور جو انکار کرتا ہے اللہ کی آیتوں کا تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اگر اب بھی جھگڑا کریں آپ سے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے جھکا دیا ہے اپنا سر اللہ کے سامنے اور جنہوں نے میری پیروی کی، اور کہیے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی اور ان پڑھوں سے کہ کیا تم اسلام لائے؟ پس اگر وہ اسلام لے آئیں جب تو ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو اتنا ہی آپ کے ذمے تھا کہ آپ پیغام پہنچا دیں جو آپ نے پہنچا دیا، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ تفسیر: شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اور اس کی گواہی کافی ہے، وہی تمام گواہوں سے سچا گواہ ہے کہ وہی تمام مخلوق کا یکتا معبود ہے، تمام مخلوق اس کی غلام اور محتاج ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، سورہ النساء، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے جو اس نے اتاری آپ پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اور اہل علم کی شہادت کو اپنی شہادت کے ساتھ ملایا اور فرمایا فرشتے اور اہل علم بھی اس کے معبود حقیقی ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اس سے علماء کی بڑی فضیلت اور خصوصیت ثابت ہوتی ہے۔ قائمن حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، معنی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر حال میں وحدہ لا شریک ہے۔ پھر تاکیداً ذکر فرمایا کہ معبود حقیقی وہی ہے۔ عزیز اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنی عظمت و کبریائی کے اعتبار سے غالب ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ذات اپنے اقوال و افعال و شرعی احکام اور قضاء و قدر میں صاحب حکمت بھی ہے۔ حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان عرفات میں یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر یوں عرض کی، اے رب میں بھی تیری الوہیت کی گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے عرض کی، اے میرے پروردگار میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ حضرت غالب القطان فرماتے ہیں کہ میں تجارت کی غرض سے کوفہ آیا، حضرت عامش کے قریب ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت ان الدین عند اللہ الاسلام کو پڑھا تو فرمانے لگے میں بھی وہی گواہی دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے، اور اس گواہی کو اللہ تعالیٰ کے پاس ودیعت رکھتا ہوں، اور یہ اللہ کے پاس میری امانت ہے۔ اور پھر بار بار اس آیت کو پڑھتے رہے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ شاید انہوں نے کوئی حدیث سنی ہو۔ صبح ہوتے ہی میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے ابو محمد کیا وجہ ہے تم اس آیت کو بار بار پڑھ رہے ہو؟ کیا اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث وارد ہوئی ہے؟ میں 1 مہینہ بھر تمہارے پاس ٹھہرا ہوں لیکن آپ نے یہ حدیث مجھے بیان نہیں فرمائی۔ انہوں نے کہا قسم باخدا میں تو تمہیں 1 سال تک حدیث بیان نہیں کروں گا۔ حضرت غالب فرماتے ہیں میں 1 سال تک ان کے پاس ٹھہرا رہا اور ان کے دروازے پر پڑا رہا۔ جب سال ختم ہو گیا تو میں نے عرض کی کہ اب مکمل سال گزر چکا ہے، اب تو مجھے یہ حدیث سنائیے۔ انہوں نے فرمایا ابو وائل نے حضرت عبداللہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس کے پڑھنے والے کو حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ عز و جل فرمائے گا کہ میرے بندے نے میرے ساتھ ایک عہد کیا تھا اور مجھ سے زیادہ عہد پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے، میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس کے ہاں اسلام کے سوا اور کوئی دین مقبول نہیں۔ اسلام سے مراد تمام رسل و انبیاء کی اتباع کرنا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ سب سے آخر میں انبیاء و رسل کے خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے نبوت کے راستوں کو مسدود کر دیا۔ اب آپ کی بعثت کے بعد اگر کوئی شخص آپ کی شریعت کو چھوڑ کسی اور دین پر عمل کرے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سورہ آل عمران۔ اور جو تلاش کرے گا اسلام کے بغیر کوئی اور دین تو وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اس سے۔ اور اس آیت میں دین کو صرف اسلام میں ہی منحصر کر دیا گیا ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت کو شاہد اللہ انہ سے لے کر ان الدین پڑھتے تھے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بذات خود فرشتے اور اہل علم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول دین اسلام ہی ہے، لیکن جمہور قراء نے اسے ان الدین ہی پڑھا ہے اور جمہور کا قول زیادہ ظاہر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب نے پیغمبروں کے مبعوث ہونے اور آسمانی کتب کے نازل کرنے میں اختلاف کیا، اور انہوں نے یہ اختلاف اور جھگڑا باہمی حسد اور بغض کی وجہ سے کیا، اور اپنے اس حسد اور بغض کی وجہ سے حق بات میں بھی اختلاف کرنے لگے، یعنی ان کے درمیان اتنا سخت اختلاف ہو گیا کہ وہ کسی کی حق بات کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔
اس لیے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ آیات میں اختلاف کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ان کا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وہ ان کی اس تکذیب کا محاسبہ فرمائے گا اور اپنی نازل کردہ کتاب کی مخالفت پر سزا دے گا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ اگر یہ لوگ توحید کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے میں نے اپنی عبادت کو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خالص کیا جس کا نہ کوئی مد مقابل ہے اور نہ ہی اولاد اور بیوی، اور جو میرے امتی اور پیروکار ہیں ان کا بھی یہی قول ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ سورہ یوسف۔ آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں تو بلاتا ہوں صرف اللہ کی طرف، واضح دلیل پر ہوں میں اور وہ بھی جو میری پیروی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ وہ اہل کتاب اور ان پڑھ مشرکوں کو اپنے دین اور شریعت کی دعوت دیں۔ ارشاد فرمایا قُلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ اہل کتاب اور ان پڑھوں کو کہہ دیجئے کہ مسلمان ہو جاؤ، اگر وہ اسلام لے آئیں تو وہ ہدایت پا لیں گے، اور اگر انہوں نے اسلام سے منہ پھیرا تو آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہی تھا۔ پس اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا، انہوں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون گمراہی کا۔ اسی سے اس کے کسی فعل کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا بلکہ مخلوق سے ہی سوال ہوگا۔ یہ آیت کریمہ اور اس قسم کی دوسری آیات صراحتاً اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق کی طرف مبعوث فرمایا گیا ہے اور یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ قرآن و سنت اس پر صراحتاً دلالت کرتے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ سورہ الاعراف۔ اے بھی فرمائیے اے لوگو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سورہ فرقان۔ ترجمہ بڑی خیر و برکت والا ہے وہ جس نے اتارا الفرقان اپنے محبوب بندے پر تاکہ وہ بن جائے سارے جہان والوں کو غضب الہی سے ڈرانے والا۔ بخاری و مسلم اور اس کے علاوہ دوسری کتب حدیث میں تواتر سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب و عجم کے بادشاہوں اور عمراء کو اپنی نبوت اور دین پر ایمان لانے کی دعوت کے لیے خطوط لکھے۔ اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بجا لائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس امت میں سے جس کسی نے بھی میری نبوت کے بارے میں سنا، خواہ یہودی ہو یا نصرانی، اور وہ مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ جہنمی ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا مجھے سرخ و سیاہ کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور مجھے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی پیش کرتا تھا اور آپ کے نالین مبارک آپ کے سامنے رکھتا تھا۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گیا، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کا والد اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اس لڑکے کا نام لے کر فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا لیکن وہ خاموش رہا۔ آپ نے اسے دوبارہ کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ اس کے والد نے کہا ابو القاسم کی بات مان لو۔ یہ سن کر اس لڑکے نے پڑھا لا الہ الا اللہ انکا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے اس کے گھر سے نکلے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیات و احادیث ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 21 اور 22 21 22 ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ وما لہم من ناصرین۔ ترجمہ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں عدل و انصاف کا لوگوں میں سے، تو خوشخبری دو انہیں دردناک عذاب کی۔ یہ ہیں وہ بدنصیب اکارت گئے جن کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ تفسیر ان الذین یکفرون، یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی مذمت
بیان فرمائی ہے اور ان کے بعض کرتوتوں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے انبیاء سابقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ آیات کی تکذیب کی اور یہ صرف تکبر، عناد اور مخالفت کی بنا پر کیا، اور بہت سے لوگوں کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ ان انبیاء کو بھی قتل کیا بغیر کسی وجہ اور جرم کے جنہوں نے احکام الہی ان تک پہنچائے۔ ان کا جرم صرف یہی تھا کہ انہوں نے انہیں حق کی طرف دعوت دی تھی۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، اور یہ تکبر کی انتہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق کا انکار کرنا، لوگوں کے حقوق غصب کرنا تکبر ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب کس کو ہوگا؟ فرمایا اس شخص کو جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا ایسے شخص کو قتل کیا جو نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے روکتا تھا۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور فرمایا، اے ابو عبیدہ، بنی اسرائیل نے دن چڑھتے ہی ایک گھڑی میں 43 انبیاء کو قتل کیا۔ پھر بنی اسرائیل سے 70 صالح اور نیک مرد کھڑے ہوئے، انہوں نے ان قاتلوں کو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، تو بنی اسرائیل نے دن کے آخری حصے میں ان سب کو بھی قتل کر دیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، بنی اسرائیل نے دن کے پہلے حصے میں 300 انبیاء کو قتل کیا اور آخری حصے میں بازار میں اپنے کاروبار میں لگ گئے۔ چونکہ انہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کیا اور مخلوق خدا پر ظلم و ستم کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا میں ذلت و رسوائی مسلط کر دی اور آخرت میں انہیں دردناک اور رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ فرمایا ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، یہی وہ بد نصیب ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں اکارت گئے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔